आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसा ड्रामा, तरमीम हंगामा और प्लान बी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पार्टी के सरबराह को अदालत से सजा सुनाई जा चुकी थी। पूरी पार्टी उस सजा को सियासी इंतकाम और मुकदमों को जाली कह रही थी। पूरी पार्टी अपने कायद को जेल से बचाने में लगी हुई थी। सबकी ख्वाहिश थी कि उनका कायद एक दिन भी जेल में ना गुजारे। पार्टी और उसके लीडर्स एस्टेब्लिशमेंट को सजा और मुकदमों का जिम्मेदार कहते और अदलिया को भी जाली मुकदमात में सजा देने पर आड़े हाथों लेते थे। कुछ अरसे पहले तक वो पार्टी इक्तदार और पार्टी का सरबराह मुल्क का वजीर आजम था। सिस्टम में उनके सहूलतकार और हमदर्द जरूर मौजूद थे, लेकिन उनकी हुकूमत जा चुकी थी। पार्टी ने अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर दिया। उस जलसे को तारीखी और यादगार बनाने के लिए पूरी पार्टी ने जान लड़ाने का ऐलान कर दिया। जलसे की कामयाबी के लिए पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को लाहौर लाने का बंदोबस्त किया गया। अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स को बंदे लाने के टारगेट्स दिए गए। उस जलसे के लिए शाम का वक्त तय पाया, लेकिन तमाम कारकुनान और लीडर्स सुबह से ही मुतहर्रिक हो गए। उस जलसे के मेहमान खुसूसी और दूल्हा एक बड़े काफले के साथ रैली की सूरत में मैदान में आ गए। सारा दिन काफला चलता रहा, जगह जगह पहुंचने की वीडियोस पोस्ट होती रहीं। सारा दिन गुजर गया। पार्टी के कारकुनान और कई रहनुमा जलसे के लिए मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर मेहमान खुसूसी का इंतजार करते रहे। यहां तक कि अंधेरा छा गया। जलसे की कहानी खत्म हो गई। लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए, लेकिन जिसका इंतजार था और जिसने उस एहतजाज को लीड करना था वो ना पहुंच सका। ये कहानी अब से 6 साल पहले 13 जुलाई 2018 की है, जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सारा दिन लाहौर की सड़कों पर घूमने के बावजूद अपने भाई के इस्तकबाल के लिए वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। ये वो दिन था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पैनामा केस में सजा के बाद गिरफ्तारी देने वतन वापस आए और पार्टी ने उनसे इजहार यकजहती और इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज और जलसे का ऐलान किया था। यूं लगता है जैसे 6 साल बाद कल कुछ ऐसी ही कहानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से दोहराई गई। अली अमीन गंडापुर भी सारा दिन सफर में रहे, सारा दिन जलसे में पहुंचने के लिए कारकुनों के साथ वीडियोस बनवाते रहे, यहां तक के ना लगाई गई रुकावटें भी हटाते रहे, लेकिन जिस काम के लिए घर से चले थे ना वो ही ना कर पाए। और बिल्कुल शहबाज शरीफ की तरह जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे। जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके भाई और भतीजी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया जा चुका था और अली अमीन गंडापुर जब पहुंचे तो कारकुनान घरों को जा चुके थे। स्टेज और कुर्सियां समेटी जा चुकी थी। क्या वाकई ये दोनों कहानियां एक ही स्क्रिप्ट राइटर की लिखी हुई हैं या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इस पर बात करेंगे शो में, और सुप्रीम कोर्ट में जो तूफान एक बरपा है उस तूफान की रफ्तार का भी जायजा लेंगे। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान साहब मौजूद हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA सहर कामरान साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिन शुएब शाहीन साहब जो हैं वो आ गए हैं। तो शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और राना एहसान साहब, आपसे जरा बात करते हैं, और थोड़ी सी बात जरा मैं कल के जलसे पे करना चाह रही हूँ कि ये जो कल लाहौर का जलसा था ये आपने शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दिया, ये क्या किया? और ये आप हुकूमत की कामयाबी से समझ रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट जो है या जो लोकल इंतजामिया है उसकी सबसे जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी की होती है, और सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए और जो भी शराइत इनके साथ तय पाई थी फिर उनको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। अगर कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाए जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद होती हैं तो वो फिर गवर्नमेंट की फिर उस लोकल इंतजामिया के जिम्मे पड़ जाती है। तो बिल्कुल उनका ये काम है कि वो जो मुआहदा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और जहां वो समझते हैं। राना एहसान साहब, ये जो 3 से 6 का टाइम था, यानी 3 घंटे, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या हम ये समझें कि सब जलसों में सारी सियासी जमातों के पर यही उसूल लागू होगा अब से? देखिए, एक तो इनके साथ यही शराइत तय हुई थी, बाकी जमातों के साथ जब कोई इजाजत वो लेते हैं तो उनके ऊपर क्या शराइत होती है ये अलग बात है। लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि क्योंकि PTI की जिस तरह की पिछले जलसे में गुफ्तगू की गई गंडापुर साहब से इंतशार फैलाने वाली, उससे पीछे चले जाएं, जिस तरीके से
زمان پاک میں جب اریسٹ وارنٹس کو امپلیمنٹ کرانے پولیس گئی تو اس پہ پیٹرول بم کا جو ہے وہ نچھاور کیے گئے. پھر اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں 9 مئی کے واقعات, پھر ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہونا, اسلام آباد بلو ایریا کا جلاؤ گھراؤ. میرے خیال سے جب جو بھی انٹیلیجنس کی انپٹ آتی ہوگی اس کے اندر اس چیز کا خدشہ ہوتا ہوگا کہ یہاں سیکیورٹی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. احتجاج وغیرہ میں تو یہ سب چیزیں ہو گئی, لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ کوئی جلسہ بتائیں نا ہمارے جس میں ہم نے وائلنس کی ہو, توڑ پھوڑ کی ہو. لیکن جو پچھلا جلسہ, اگر ہم پچھلے جلسے کو لے لیں, اس دفعہ تو گنڈا پور صاحب پہنچ نہیں سکے, اب وہ جان کے پہنچے یا جو بھی اس کی وجہ ہے, لیکن پچھلا جو جلسہ انہوں نے کیا وہ جمہوریت کا حصہ نہیں تھا. اگر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ مریں گے, مارو گے, دست و گربان ہوں گے, انتشار کا انہوں نے درس دیا, تو یہ تو جمہوریت کے اندر اس چیز کی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر انتشار پھیلائیں, گالم گلوچ ہوں, بےہودہ زبان استعمال کریں. تو میرے خیال سے جلسوں کے اندر بھی ان کا بہت ایک تاریخ ہے, جو ہے تاریخ تو ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مینار پاکستان پہ جگہ مانگی تھی, اور اس سے پہلے مینار پاکستان پہ بہت بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے. آپ نے شہر سے دور ان کو جگہ دی, 3 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا. تو اگر مینار پاکستان پہ جگہ دے دیتے تو شاید پھر یہ چیز بہتر ہو سکتی تھی. شعیب شاہین صاحب, کیا خیال ہے کہ کل کا جلسہ وقت سے پہلے کیسے ختم ہو گیا سر؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک جلسہ بتا دیں جس پہ پابندی ہو ان شدید گرمیوں میں, لاہور کی گرمیوں میں 3 سے 6 بجے آپ نے حرام ختم کرنا ہے. صاحب نے کتنا عظیم الشان اجتماع کیا تھا پچھلا ایک ہفتہ پہلے, صرف ایک ہفتہ پہلے, اور اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ہمارے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی گفتگو ہوئی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 6 دن میں جیل میں رہ کے آیا ہوں. مجھے بتا دیں 3 FIR میرے خلاف اور 9 FIR دہشت گردی کی, اور پرچہ کیا کاٹا, وہ بڑا سخت تھا, ڈنڈا نکلا آپ کے پاس سے. ہاں وہ نکلا, اور الزام یہ ہے کہ میں نے پسٹل مارا, اور الزام یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے گن چھینی DSP سے, اس کی کن پٹی پہ رکھ دی. اور میرے پہ الزام ہے میں نے پستول چھینا, اس پہ رکھ دیا. دوسرے پرچے میں وہ بھی ہنس رہے تھے یہ الزامات سن کے چیف جسٹس صاحب, اور دوسرے پرچے میں الزام یہ ہے کہ میں نے چیف SHO سے کیا کیا, اس سے اس کا پستول چھین لیا, اس سے اس کا وائرلیس سیٹ چھین لیا, اور اس کی وردی بھی پھاڑ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے نہیں کیا. بہت خطرناک بات یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح پولیٹیکل موٹیویشن, پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو ہراسمنٹ کریٹ کر کے یہ تصور دینا چاہتے ہیں پھر جلسہ ناکام ہو گیا. اب اسلام آباد کے جلسے میں سارا کچھ یہ مینج کر رہا تھا, تمام انٹری پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹ بند تھے اسلام آباد کے, لاہور میں نہیں تھا بند. اب لاہور کی بات کریں, لاہور کی میں بات کروں, لاہور میں سارے راستے بند تھے. میں خود گواہ ہوں, تنگ ضرور ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں بند نہیں تھے. خود گواہ ہوں, سارا موٹر وے بند تھا, بابو صابو انٹرچینج سے لے کر آنورڈ, اور یہاں سے چکری انٹرچینج سے آنورڈ, پیچھے سے. تو گنڈا پور صاحب کیسے پہنچے لیٹ؟ کہ انہوں نے رکاوٹیں دور کرتے کرتے وہاں پہنچے ہیں, اور بابو صابو پہ واپس آتے وقت بھی 2 گھنٹے ہم پھنسے رہے, باقی چھوڑیں. اور جب لاہور میں اور گوہر صاحب اکٹھے ایک ہی گاڑی میں تھے, اور ہمارا قافلہ جو تھا, ہمیں تو کئی گھنٹے صرف رنگ روڈ کے ارد گرد ہمارا لگا, اور تمام راستے بند تھے. ہم کیسے پہنچے کو پتہ نہیں, کوئی موٹر سائیکل والے ہمیں مل گئے, کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے, کبھی کس طریقے سے لوگ پہنچے وہ ہمیں پتہ ہے. شیخ شاہین صاحب, اب تاثر یہ ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کے لوگ شاید آپ کو ووٹ تو دے دیں, لیکن وہ آپ کے جلسوں میں نہیں آتے, اور آپ جو احتجاج کی کال دیتے ہیں اس پہ بھی نہیں نکلتے. جس آپ اسلام آباد کے جلسے کی بات کر رہے ہیں سنجانی والا, وہ تو خیبر پختونخوا قریب ہے نا سر, تو سن لینا, خیبر پختونخوا کا 5% لوگ بھی نہیں پہنچے تھے. وجہ کیا, وہ سارے راستے بند تھے, جہاں سے جس راستے سے آنا تھا وہ سامنے ٹینکر کھڑے کر دیے انہوں نے. کتنے لوگ آ رہے تھے, کتنے ہو سکتے تھے اگر وہ بھی سارے پہنچ جاتے تو؟ وہ اگر پہنچ جاتے, کم سے کم میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں 50,000 بندہ تھا وہ جو پہنچ جاتا. وہ جو راستے تھے ان کے آپ ویژولز, ابھی آپ ڈرون ویژولز دیکھ لینا, آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. اور ابھی کل کتنا تھا جب آپ بھی دوپہر کو کھڑے ہوئے تھے؟ مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کا اجتماع تھا, ابھی بھی لاکھوں پہ تھا, اور وہ پہنچ جاتا تو 50,000 ایڈ ہو جاتا کم سے کم, میری ایک رائے ہے. تاحد نگاہ لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور ابھی جلسہ جاری ہو, سنیں, جلسہ جاری ہے, 6 بجے یہ جنریٹر کے بندوں کو اٹھا کر لے گئے. دیکھیں 3 گھنٹے کے نوٹس پہ مجھے یہ بتا دیں, اور 50 کلومیٹر دور ایک ایریا میں جا کر پھینکا, اور وہ بھی راستے آپ نے بند کر دیے. آپ دیں مینار پاکستان, آپ 2 دن کا نوٹس دیں, اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ. سر ویسے یہ بات ٹھیک ہے, 3 گھنٹے میں کوئی جلسہ شروع ہو کے ختم نہیں ہو سکتا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ذرا سحر کامران صاحبہ, کیا خیال ہے کہ ان حالات میں, پھر کہہ رہی ہوں کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا کل کا جو لاہور کا جلسہ تھا, کیا خیال ہے, مکمل فلاپ تھا, اچھا تھا, یا بس ٹھیک تھا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ افسوسناک بات ہے کہ ہر حکومت وقت کوشش یہ کرتی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ تحریک انصاف کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تحریک ابھی مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، شعیب شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کیسے مقدمے بنے، تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب یاد آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کے ڈرگس نکال دی، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں میں وہ طیبہ گل مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے جن کو ہوسٹیج بنا کے آپ نے جو ہے سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمے بنائے. تو بات یہ ہے ہم سیکھ نہیں رہے، ہم سیکھ نہیں رہے. اپنی پارٹی کے لوگ شیر افضل مروت نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب بٹیرا نہیں پکڑ سکتے، بتائیں پسٹل کیسے پکڑ سکتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی آپ نے گاڑی سے جو ہے وہ ڈرگز نکال دی، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں. پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، لیکن ہم سیکھ نہیں رہے. اب پچھلی دفعہ اگر پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ جلسے کی جگہ غیر مناسب ہے تو آپ شرائط پہ نہ سائن کرتے، آپ صبر کرتے. آپ تو ویسے ہی سوشل میڈیا میں قرآن منڈیوں میں ہی جگہ دے رہے ہیں، نہیں بتا رہی ہوں، آپ نے تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی قرآن مچایا ہوا ہے. پھر آپ کو جگہ مل گئی، آپ آ بھی گئے، آپ نے کیا گفتگو کی؟ کیا وہ جلسے کی گفتگو تھی؟ نہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو خائف کر دیا، آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اس گفتگو سے اتنا خائف. لاہور میں تو یہ وہ پہنچے ہی نہیں، تو اور ایسی گفتگو تو نہیں ہوئی لاہور میں. اگر وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ ماحول یہی ہے، اگر ان کو معلوم تھا یہ شرائط ہم نے سائن کی ہیں، تو وہ 11 بجے کی بجائے صبح 6 بجے نکلتے. نہیں، لیکن یہ اسلام آباد اور پنجاب کی راستے بند ہوں گے، انتظامیہ کا جو راستے بند کرنا شرائط میں لکھا ہوا ہے. خدا خوفی کریں آپ بھی، تو کم سے کم غیر جمہوری بات نہ کریں. میں نے آپ کی بات بڑی تحمل سے سنی اور میں بڑی غیر جانبدار بات کر رہی ہوں، میں بڑی غیر جانبدار بات کر رہی ہوں. پالیسی ٹھیک تھی ان کی انتظامیہ کی، یہ ٹھیک ہے، یہ 3 گھنٹے ہی ہونا چاہیے. جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کا ان کے لیے نہیں جس قسم کا ماحول ہے، جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کی گفتگو علی امین گنڈاپور نے کی، میں سمجھتی ہوں اس کے بعد ان کو لاہور میں آ کے جلسہ کرنے کی اجازت دینا میری لاہور کے لیے بڑا. دیکھیں زرداری صاحب کی برتھ ڈے پہ آپ کو بھی مینار پاکستان میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا گیا، وہ بھی ٹھیک کیا تھا نا، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں میں یہ بات مان رہی ہوں کہ نہیں، میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں بات کی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں دونوں طرف سے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ گفتگو نہیں کی. آپ یہ بتائیں کہ کیا شعیب شاہین صاحب انڈورس کر سکتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور نے کہا وہ صحیح ہے، وہ تہذیبانہ گفتگو؟ ابھی وہ اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دیں گے، وہ والے بیانات. اور دیکھیں یہ شعیب یہ جو ہے بھائی میری تقریر اٹھائیں، میرے اوپر کس بات کے پرچے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ شعیب شاہین صاحب سندھ میں جلسہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، حیدرآباد، کراچی، لاڑکانہ میں، نہ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی طرح انتقامی سیاست کی، نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی طرح انتقامی سیاست. یہ بھی نہیں دے رہے، سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی آپ کو. 8 مہینے ہو گئے. چلیں پھر وہ آپ کو جلسہ تو کرنے دے رہے ہیں، سندھ میں تو آپ کو پرمیشن نہیں دے رہے. کہہ دیا تھا جلسہ. دیکھیں ہم نے کہا تھا، سنیں ہم نے کہا تھا آپ اجازت دیں، آپ نہ دیں. لیکن پیپلز پارٹی انتقامی سیاست نہیں کرتی ہے. پیپلز پارٹی بدترین انتخابی سیاست کر رہی ہے. آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں. پورے کراچی سے لے کر انٹیریئر سندھ تک جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ یہ لکھ کے FIR کاٹی ہے، بندے اٹھائے ہیں. ان کا تعلق میں آپ کو بھیج دوں گا، ان کا تعلق چونکہ PTI سے ہے اس لیے ان کے خلاف FIR کاٹ رہے ہیں. دس از دیئر اسٹیٹمنٹ. FIR کٹی ہوئی ہے. دی اونلی ایلیگیشن از کہ ان لوگوں کا تعلق PTI سے. یہ تو بڑی معصومانہ بات ہے ان کی. آپ کی بات. آپ کا وجود نہیں ہے. مجھے بتا دیں آپ کا وجود نہیں ہے. آپ نے کتنی FIR کاٹی ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے. آپ کا مارکا چلا تھا MQM کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. آپ نے MQM کی نشستیں لی تھی RTI سسٹم کے ذریعے، انہوں نے اپنی نشستیں واپس آپ سے لے لی. پاکستان پیپلز انٹیریئر میں آپ کا وجود نہیں ہے. آپ انٹیریئر میں آپ کا وجود نہیں ہے. آپ نے جھوٹے وعدے کیے، آپ نے ان کے اوپر ایک پینی خرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ کے سندھ میں کون؟ ان سے یہ پوچھنے کہ PTI کی سندھ کی قیادت میں بھی کون گرفتار ہے؟ کوئی ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بات ہے، یہی تو بات ہے. بس 5.5 مہینے حلیم عادل شیخ کو آپ نے حلیم عادل شیخ جو ہے سن لیں میں اس سے آگے جاؤں. وہ اپنے اس سے آگے
جو احتجاج جو جلوس جلسہ نکالا ہے آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکن گرفتار ہے کہ جو سینکڑوں گن کے بتائیں مجھے فہرست رہائی ہو گئی جلسے کی اجازت دیتے وہاں بتا دیں آپ اجازت دیں میں نے تھوڑی دے دی ہے گورنمنٹ تو آپ ہی کی ہے نا پارٹی کو ریپرزینٹ سب کو اجازت ہے سوائے ہمارے اگر ان کا وجود ہے تو یہ لے نہیں اجازت دیکھیں میں آپ کو یعنی زبردستی اجازت میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں رکتی ہیں عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اجازت نہیں لے کے آتی یہ اگر علی امین گنڈا پور نے کل پہنچنا ہوتا جلسے میں تو وہ پہنچتے چلیں اگلا جلسہ آپ کا رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف آپ کا کہتا تھا کہ یہ اٹک پل کو کراس کر کے دکھائیں وہ لاہور میں پہنچے یہ الگ بات ہے جنریٹر کے بندے آپ اٹھا کے تو بینڈ باجوں کے ساتھ آ رہے تھے آپ بارہ میاں والی میں جلسہ ہے ان کا اگلا 29 سپٹمبر کو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے ان کے ساتھ عوام ہوگی تو کر لے گی رانا احسان صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہے کٹ پتلیوں کے ساتھ نہیں ہے اس لیے وہ فورس یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف رانا احسان صاحب اب یہ جلسوں کی سیریز چل پڑی ہے اب دیکھتے ہیں آگے آپ کیسے نمٹیں گے لیکن سر میں ذرا اب آگے ذرا کچھ اور ٹاپکس بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں اب آگے دیکھیں آگے کون ٹھیک ہے چلے آگے دیکھیں گے رانا احسان صاحب یہ اس وقت اداروں کے درمیان تصادم کی کیفیت ہے اور دونوں طرف ایسا لگتا ہے کہ کوئی عمر و عیار کی زنبیل ہے اور اس میں سے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایک چیز نکال کر سامنے کر دی جاتی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں ابھی آپ کی گورنمنٹ نے اس زنبیل میں سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی جو آرڈیننس ہے یہ نکال لیا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لمبا عرصہ تک چل سکے گا یہ جو آرڈیننس ہے کیونکہ دوسری طرف والے بھی بالکل تیار بیٹھے دیکھیں آرڈیننس کی جگہ اگر اسمبلی میں بل ٹیبل ہوتا وہ بہتر ہوتا لیکن گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ نے آرڈیننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا اور اگر تو اوور آل جو ہے لیگل اور جوڈیشل ریفارمز ہم لانے میں کامیاب ہو گئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو پھر تو میرے خیال سے اسمبلی میں پھر بل ٹیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کے ذریعے اس آرڈیننس کو ایک ایکٹ کے اندر تبدیل کیا جائے پھر تو وہ ریفارم کمپریہنسو ہوں گے جہاں تک آپ نے اداروں کی تصادم کی بات کی دیکھیں یہ بدقسمتی سے پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک تاریخ ہے چاہے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کرنا ہو چاہے جو ابھی حالیہ اگر تاریخ میں بات کریں تو جو 63A کی تشریح کی گئی بالکل جیسے میاں صاحب کا میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے جانا ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں جو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی گئی کیونکہ بڑا کلیئر ہے 63A کہ جس میں اگر کوئی پارٹی ممبر جو ہے اسمبلی کا ووٹ ڈالتا ہے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن پھر وہ اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا صرف اس لیے کیونکہ پنجاب حکومت کو گرانا تھا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا تھا اسی طرح جو ابھی حالیہ جو جولائی کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے کہ نہ پی ٹی آئی پٹیشنر نہ پی ٹی آئی کی ایسی کوئی ڈیمانڈ تھی ایسا ہی جو ہے وہ کیس لڑ رہی ہے اور ان کو پلیٹ پہ رکھ کے جو ہے قانون کی آئین کو دیکھے بغیر جو ہے کہ کتنا ٹائم تعین ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کو جوائن کریں آپ نے ٹکٹیں جمع کرانی ہوتی ہیں تو ساری یہ رانا احسان صاحب ساری چیزیں آپ نے بتائی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے وہ آپ نے خود ہی تقسیم کیے نا چونکہ آپ کہتے تھے کہ جسٹس بندیال وہ ایک ہی بینچ بنا لیتے ہیں سارے کیسز لگا لیتے ہیں پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب آئے تو پھر آپ نے کہا جی وہ ججز کمیٹی میں جو 2 جج ہیں وہ پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے تو پھر آپ نے قانون کے اندر ترمیم کر دی تو اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین آپ کی حکومت اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے مطابق بنانا چاہ رہی ہے سر دیکھیں اگر اس میں ہم نے کہا ہے کہ قطار نہیں ٹوٹنی چاہیے تو یہ بالکل ایک اچھا ٹرانسپیرنٹ قانون ہے قطار اگر ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر بھی سلیکٹیوزم ہوتا ہے تو کون سا سو موٹو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں قطار سے کیا مراد ہے کہ مطلب جو پٹیشن پہلے آئی وہ پہلے سنی جائے جی بالکل اس کا یہی مطلب ہے دوسرا اگر ٹرانسکرپٹ جو ہے آپ نے جو ہیئرنگ ہے اس کی اگر آپ نے جاری کرنی ہے تو یہ بھی ٹرانسپیرنسی لے کے آئے گی یہ پازیٹیو ہے اگر آپ نے تحریری طور پہ لکھ کے دینا ہے کہ یہ جو ہے مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ کل کو چیف جسٹس بنتے ہیں تو کیا پھر آپ آئین کے اندر قانون کے اندر آپ تبدیلی کریں گے کیونکہ سر اس طرح سپریم کورٹ کیا کوئی ماتحت عدالت بھی نہیں چل سکتی ہے آپ جانتے ہیں
دیکھیں یہ تو ہم تو لانا چاہتے ہیں نا جوڈیشل ریفارمز، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ضرورت ہے. آخر جوڈیشری کا نظام دنیا کی رینکنگ میں باٹم 10 میں ہے، تو اگر تو جوڈیشل ریفارمز ہم لانے میں 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئے پھر تو دیکھیں وہ ایک حتمی ایک چینج ہوگی جوڈیشری کی امپروومنٹ کے لیے. کل نئی قائم شدہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہے رانا احسان صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ کل اجلاس ہے جو نئی ججز کی کمیٹی قائم ہوئی ہے اس کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجلاس ہو جائے گا یا جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس کی تشکیل کے اوپر کوئی اعتراض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پھر اس کے اوپر تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. آرڈیننس جو ہے وہ ان پلیس ہے اور اس کے تحت ہی یہ نئی کمیٹی بنی، تو میرے خیال سے اس کو آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63A کی نظر ثانی اپیل ہے وہ بھی سماعت کے لیے مختص ہو جائے گی، اور اگر ہو جاتی ہے اور بینچ بھی بن جاتا ہے وہ بینچ جو کہ آپ کی حکومت چاہتی ہے یا اس کی مرضی کا، یا آپ سمجھتے ہیں اس پہ بھی فل کورٹ بننی چاہیے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بینچ جن کا بنانے کا کام ہے وہ بنائے. ایگزیکٹو کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بینچ کیسا بنتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اور بغیر کسی ایجنڈے کے بینچ بننا چاہیے، وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ 63A کی جو ہے وہ اپیل پہلے لگ جانی چاہیے تھی. 2 سال سے وہ لٹکی ہوئی ہے. شعیب شاہین صاحب، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض تھا، پھر جو یہ نیا آرڈیننس آیا اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے، تو آپ کا اصولی اعتراض یا آپ کو اس سے کیا چیز ہے جو اس میں پسند نہیں آ رہی؟ کیا یہ قانون ہی غلط ہے یا جو نیا آرڈیننس ہے وہ غلط ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اعتراض آج انہوں نے آرڈیننس دے کے نا اس کو سچ ثابت کر دیا. ہم یہ کہتے تھے یہ بات درست ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز کا ہونا چاہیے، مگر سپریم کورٹ رولز کو امینڈ کر کے ہونا چاہیے. یہ ان کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ انٹرفیئر کریں گے انٹو دی جوڈیشری جوڈیشل افیئرز، اور وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. کورٹ نے تو کہہ دیا تھا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں کورٹ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. آج مجھے بتا دیں جس چیز کا کریڈٹ یہ لیتے تھے کہ جی کنگ شپ چیف جسٹس کی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے تو اس کو ریورٹ کر دیا، واپس ریسٹور کر دیا. ایک چیف جسٹس خود اپنا ووٹ، ایک اس کا نامینی، 2 ہو گئے ووٹ اس کے، ٹھیک ہے، اور ایک تیسرا سینئر موسٹ جج. اب آپ نے یہاں پہ ایک سوال کر لوں سر، کیا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے یہ اس لیے لایا گیا تھا نا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ غیر متعلق نہ ہوں، لیکن یہاں پر تو ہو گئے نا فیصلے، تو کہتے ہیں وہی چیف جسٹس، یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہی کر رہے تھے، تو یہ ان کی مشاورت کے لیے چیف جسٹس کی بل لایا گیا تھا یا ان کو غیر متعلق کرنے کے لیے لایا گیا تھا؟ 1 مہینے بعد نظر ہی نہیں آئے گا، ہوگا ہی نہیں. ابھی تو ہے نا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ قانون کیا ایک چیف جسٹس اور ایک جج کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں؟ کیا چیف جسٹس اور کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز نہیں ہیں؟ آپ نے ایک پالیسی بنا دی ہے نا، اس پالیسی پہ عمل درآمد ہونا ہے. آپ جو بھی آئے گا منصور شاہ صاحب کے پاس یہ ہوں گے، اس کے بعد یا آفریدی صاحب آ جائیں گے، تیسرے آ جائیں گے، چوتھے آ جائیں گے، ایک ترتیب چلتی ہے. لیکن آرٹیکل 63A کی جو نظر ثانی اپیل ہے وہ لگنے نہیں دے رہے تھے نا، جو ججز جو 2 سال سے لٹکی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لگنی چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ سارے کیس لگنے چاہیے، کیوں نہیں؟ ہمارے بلے کے نشان والی ریویو، قطار والی بات کر رہے ہیں، وہ جو پہلے قطار والی بات اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریزنز دے کے چینج کر سکتے ہو، وہی تو وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، ریزنز دے کے چینج کر سکتے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز صاحب نے کہا وہ ریویو مخصوص نشستوں کا پہلے لگا دو. بھائی وہ ریویو جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا جنوری میں، آج 9 مہینے ہو گئے، وہ کیوں نہیں لگایا؟ وہی ہوتا ہے نا، بعد والی پہلے لگ جاتی ہے. خرابی کی جو بنیاد ہے نا، دیکھیں نیتیں، ایک تو بددیانتی اور بدنیتی کی بدترین مثال قائم کی ہے کہ جو انہوں نے آئینی ترمیم نہیں کر پائے اور آ کر کے یہ آرڈیننس لے آئے. ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ اتنے ہی نیک نیت تھے تو بھائی اس وقت آپ ایکٹ لے آتے، پرماننٹ فار آل ٹائم ٹو کم، آپ ایکٹ میں ترمیم کریں. اور ایکٹ میں کیوں کریں؟ ایک سال نہیں ہوئی، آپ پیش کرتے، رائے لیتے. 1 سال پہلے آپ نے اس کے شادیانے بجائے کہ ہم نے اتنا بڑا اچھا قانون بنا دیا، اور اس اچھے قانون میں کیا خرابی ہو گئی کہ ایک چیف جسٹس جو جا رہا ہے 1 مہینے سے آپ نے ان سے کیا کام لینا ہے؟ جو کام، اس کا مطلب ہے جو کام یہ آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں کر پائے، اب اس کے ذریعے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ لوٹا کریسی کو فروغ دینے کے لیے آرٹیکل 63A کی ججمنٹ کو امینڈ کرائیں، اپنی مرضی کا بینچ بنوائیں، اس کے بعد بندے اٹھائیں، ان کے گھر والوں کو اٹھائیں، ان کی بیویوں کو اٹھائیں، جو آج آپ کے سامنے آ چکا ہے. اچھا، لیکن یہ آرڈیننس جاری کرنا تو غلط نہیں ہوتا نا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ لوگوں سے تو شکایت یہی تھی کہ آرڈیننس جاری کر کے آپ قانون سازی کر رہے ہیں، تو آرڈیننس جاری کرنا تو غیر قانونی نہیں ہے، وہ تو غلط نہیں ہے نا. ایک ہے آرڈیننس جاری کرنا اٹ سیلف آئین کا ایک حصہ ہے، وہ کر سکتے ہیں،
لیکن آپ نے 3 دن پہلے اسمبلی کا اجلاس تھا, آپ اگر اتنے نیک نیت تھے تو پیش کرتے. اور اچھا دوسری بات, سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے 1 مہینہ پہلے خود کہا کہ یہ اگر آپ نے آرڈیننسز کے ذریعے یہ کام کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بند کرو. یہ قاضی فائز صاحب کا حکم ہے, اور آپ جا کر کے وہ آرڈیننس اس لیے لا رہے ہیں. جیسے یہ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں؟ آرڈیننسز لانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہ 40 دن, پچھلے سال بھی کیا 30 دن کا نیب لا میں, تاکہ یہ صرف عمران خان کے لیے استعمال کر سکیں, اور اب لائے 40 دن کے لیے, اور پرماننٹ قانون کا حصہ نہ بنے, تاکہ جب یہ آئیں, یہ کسی وقت بھی آئیں, ان کے لیے یہ نہ ہو. یہ پرسن اسپیسیفک بات کیجیے گا. صرف رانا احسان صاحب کا کامنٹ لے لیں. جی رانا احسان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عارف الوی صاحب جب صدر تھے اور ان کی پارلیمنٹ میں یہ گورنمنٹ میں تھے, تو عارف الوی صاحب جو ہے وہ صدارتی مور لے کے صدر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ وہاں جیسی آرڈیننس آتی تھی وہ تھپا لگا دیتے تھے. تو ان کو تو آرڈیننس پہ کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے 3.5-4 سال آرڈیننسز کے ذریعے انہوں نے اسمبلی چلائی. پارلیمنٹ میں لے آتے نا, ذرا مشاورت ہو جاتی, ذرا اس کے اوپر رائے لے لی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. بات یہ ہے کہ یہ قانون آپ لائے اور آرڈیننس لائے صرف بدنیتی پہ مبنی, تاکہ 1 مہینہ قاضی صاحب سے کام لے سکیں. جب نہ صرف سنے, نہ صرف نہیں, میں نے پہلے کہا آئین میں ایک چیز موجود ہے, وہ لانے پہ کوئی انلیگلٹی نہیں, لیکن اس کے کنٹینٹ پہ بدنیتی ہے, اس کے طریقہ کار پہ بدنیتی ہے, ٹائمنگ پہ بدنیتی ہے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز. اچھا سر, بریک سے پہلے جو ہم یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی بات کر رہے تھے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ چونکہ ظاہر ہے صدارتی آرڈیننس ہے, تو صدر آصف علی زرداری صاحب کے سگنیچر سے یہ آرڈیننس بنا ہے نا. دیکھیں, پریزیڈنٹ کی سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے, اور پریزیڈنٹ جو ہے, اور وہ زرداری صاحب عام طور پہ جو چیز آتی ہے وہ اس کو ریٹرن نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ آپ ماحول دیکھیں کہ کس قسم کا بنا ہوا ہے, یعنی تفصیلی فیصلہ نہیں آتا مگر کلیریفیکیشن آ جاتی ہے, اور کلیریفیکیشن بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ درخواست کس نے دائر کی, یہ نہیں پتہ لگتا ہیئرنگ کہاں ہوئی. دیکھیں 9 سوال اٹھائے پڑے, لیکن آپ پی ٹی آئی پہ بہت کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ آرڈیننس لا کے قانون سازی کرتے ہیں, لیکن اتنا اہم آرڈیننس آپ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے, آپ نے مشاورت نہیں کی. دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا تو پارلیمنٹ آپ اجلاس بلا لیتے اگر نہیں تھا تو. دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس ابھی ختم ہوا تھا, 3 دن پہلے, تو اب جب دیکھیں جب اجلاس ہوگا شروع تو منظور ہو جائے گا. آپ اجلاس نہیں بلا سکتے تھے اگر اس کو منظور کرانا تھا. مجھے تو نہیں بلانا تھا نا, میں تو نہیں بلاتی. آپ گورنمنٹ میں تو ہیں نا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. یہ تو دیکھنا ہوگا ان کو کہ جی اجلاس بلانے کا وقت تھا یا نہیں تھا. لوگ تو جب 3 ہفتے کے بعد اجلاس ختم ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سارے کولیگ جو ہے انہوں نے ٹریول کیا, کوئی باہر ہے, کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی 12 ربیع الاول تھا, بہت سارے لوگ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں سہر, کیونکہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت اپنی مرضی اور اپنی سہولت سے یہ سپریم کورٹ نے قانون سازی کری ہے. دیکھیں چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں اب کم ہیں, اب ان میں اضافہ کر دو. اب یہ زیادہ جو اختیارات ہیں وہ مسئلہ کر رہے ہیں, کم کر دو. دیکھیں مذاق نہیں چل رہا. دیکھیں ابھی بھی ایک سینئر موسٹ جج ہیں, اور ایک جج کو جو ہے وہ چیف, یا تو آپ بولیں کہ آپ کا سلیکٹو, آپ کا اعتماد جو ہے وہ سلیکٹو ہے, کہ جی آپ بولیں کہ جی یہ جج ہوں گے تو ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے, اگر کوئی اور آ جائے گا. یا تو یہاں تو میں سمجھ رہی ہوں کہ امین الدین 5ویں نمبر پہ ہیں, اب ان کو اٹھا کے ججز کمیٹی میں لایا گیا. دیکھیں وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جو ترمیم کی ہے قانون, دیکھیں جو منصور علی شاہ جو ہے وہ فیصلے کریں تو درست ہے, یہی افریدی کریں تو درست ہے, ٹھیک ہے, چیف جسٹس کریں تو غلط ہے. دیکھیں بات کہ ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے کلیریفیکیشن دے دی, وہ کیسے دے دی, اس کا وہ کہاں پہ, کس نے درخواست دی, کس نے, یہی تو سمجھ نہیں آیا کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. عجیب معجزات ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے کوئی جو ہے ڈیم بنا رہا ہے, کوئی نسلا ٹاور گرا رہا ہے, کوئی دیکھیں اس طرح کا عدلیہ کے اندر جو ہے جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی ترمیم, تو میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا کتنا ضروری ہے. ان کے ریٹائرمنٹ تک اب یہی قانون رہے گا یا پھر پرانا بات یہ قانون آ جائے گا کہ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ میں کتنا ٹائم رہ گیا, جتنا بھی ہے, 1 مہینہ ہے, تھوڑا سا 1 مہینہ. ہاں تو آپ ایک وقت کے فیصلوں سے خائف ہیں, یا پھر وہ پرانا پریکٹس اینڈ پروسیجر آ جائے گا, یا پھر اور مزید چیف جسٹس کے اگر پرانا آ جائے
तब भी तो इनकी मर्जी के ही जज साहिबान है ना जिन पर इनको एतमाद है। मसला है कि इनका एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल है, इनका एतमाद मुतज़लज़ल है। इनको सिलेक्टिव चाहिए कि जो है सिलेक्टिव काइंड ऑफ जस्टिस हो। वाकई ये तो हम तो कह रहे हैं कि जो भी हो, लेकिन अगर एक इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया है, जहाँ चीफ जस्टिस के साथ ये हो रहा है कि यानी एक केस का तफसीली फैसला नहीं आता, उसकी रिव्यू पिटीशन, उसकी रिव्यू मैं बिल्कुल कहूंगी कि आर्टिकल 63A का जो गलत फैसला हुआ, उसने इतना बड़ा बहरान जो है वो खड़ा किया कि आज तक हम उससे संबंध नजरसानी अपनी लगनी चाहिए। अब कल इजलास भी है जजेस कमेटी का, देखिए लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, लेकिन बात ये कि एक इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, हमें कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर जरूर लेने चाहिए। लेकिन ये मुकदमा लगेगा, पार्लियामान की जिम्मेदारी है कानून साजी, ठीक है ना, ही कानून साजी में खुश है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि जी कंसेंसस हो, एक कमेटी भी बनाई, बैठ के बातचीत भी हो रही है, तो ये कहीं कंसेंसस एक दिन में डेवलप नहीं होता, हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे सिस्टम को एक अगर मुकदमा लगता है तो आपको नहीं लगता कि इस मुकदमे की जो टाइमिंग है उससे आपकी इस वक्त की गवर्नमेंट मुतनाज़ा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है। देखिए बात ये है कि एक इतना बड़ा जो है वो फैसला हो चुका, उसका नुकसान हो चुका, अगर आज कोई करेक्टिव मेजर्स जो है वो हो जाते, आइन के अंदर तो रीराइट तो आइन को उस वक्त किया गया ना, नहीं आइन को रीराइट तो उस वक्त किया गया ना, आइन को रीराइट अभी दोबारा भी किया गया, ठीक है ना। तो बात ये कि अगर हर दफा आइन को रीराइट किया जाएगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस शेप में रह जाएगा। राइट। राना एहसान साहब, इस वक्त मसला ये है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल नेक भी होती है ना जिन चीज़ों में, उसमें भी 2 नंबरी का तासुर दिया जाता है या आता है। अभी देखिए हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर बात कर रहे थे, और अभी स्पीकर साहब जो ये फैसले कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि हर हाल में आपकी हुकूमत ने हर कीमत में 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है। देखिए बात ये कि वो तो जब भी हम कुछ करने जाएंगे, पीटीआई जैसी ऑपोजिशन तो हमेशा उस पर नारा लगाएगी कि टाइमिंग और फलाना और धमकाना। देखिए हुकूमत का ये राइट है कि जब वो कि इस चीज की जरूरत है, कोई बेहतरी लाने की जरूरत है, तो हम उसको इस्तेमाल राइट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ऑपोजिशन तो इसी तरह की बातें करेगी जिस तरह की वो कर रही है, तो इसमें हमें घबराना तो नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन लेकिन जो इस वक्त स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, वो तमाम अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दें, तो वो खुद ये कैसे कह सकते हैं? मान लें मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन स्पीकर साहब ये कैसे कर सकते हैं खुद? क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने वो जो है कस्टोडियन है, सारे जो लेजिस्लेशन होती है उसको देखते हैं। अच्छा। और उन्होंने अगर लेटर लिखा है तो बड़ा अच्छा लेटर लिखा है, क्योंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है वो रिटेन रहनी चाहिए। जो काम अदालतों का है कि उन्होंने तशरीह करनी है, वो तशरीह की हद तक रहे। अब इलेक्शन कमीशन जो स्पीकर्स ने खतूत लिखे हैं कौमी असेंबली के, पंजाब असेंबली के और सिंध असेंबली के, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करेगा या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद करेगा? देखिए ये तो हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है वो भी याद दहानी थी। वो कानून पहले से मौजूद थे। वो जो रेट्रोस्पेक्टिव की बात होती है वो कानून तो पहले से मौजूद थे। तो उनको याद दहानी कराई है कि भाई आप तशरीह करते हुए कानून की, आइन की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। तो मेरे ख्याल से जो कानून मौजूद हैं, जो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है, वही स्टैंड करेंगे। शुएब शाहीन साहब, इन हालात में आपको लगता है कि गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेगी? फिर सूरत हाल सामने, लास्ट टाइम तो मौलाना साहब ने खैर नई कोशिशों पे पानी फेर दिया। देखें, पहली बात तो ये जो राना साहब बात कर रहे हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक फैसला कर दिया जी, और वो 11 रुकनी बेंच ने कर दिया। 2 ने सिर्फ इख्तलाफ किया, 8 ने तफसीली जजमेंट दी, मतलब आर्डर दिया विद डिटेल। मुदाखलत कैसे कर दी जिसपे चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए हैं? सर मैं उस पर चीफ जस्टिस की बात पे बाद में आता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर स्पीकर उसकी एपेलेट अथॉरिटी है? क्या उसका ओवर एंड अबव है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और 8 ने डिटेल रीजंस के साथ हमारे हक में फैसला दिया, 9th ने भी हमारे हक में फैसला दिया, लेकिन कुछ विद रीजंस उनके मुख्तलिफ हैं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस को ये गलत कह रहे हैं ना। मुझे आइन के मुताबिक आपने चलना है ना। क्या आइन में स्पीकर को ये हक हासिल है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कह दे कि ये नलीफाई कर दें, इनकी कोई हैसियत नहीं है? 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी है और उस आर्डर के बावजूद स्पीकर उसके वायलेशन में एक आर्डर कर रहा है। ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 8 जजेस कैसे फिर वजाहत कर सकते हैं? मतलब ये है आइन में, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, उस 8 रुकनी बेंच के उस आर्डर में लिखा हुआ है। उस आर्डर के अंदर जो पहले दिन आर्डर आया था
کیونکہ 8 رکنی بینچ نے ایک آرڈر کیا، 9th نے بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا آرڈر کیا، قاضی فائزہ اور جمال مندوخیل صاحب نے بھی وہی آرڈر کیا، تقریباً اس کے ساتھ کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ڈالی، یعنی 11 رکنی بینچ نے میں وضاحت کی بات کر رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے اتنے سوالات اٹھائیں تو وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میں بات ختم کر دوں، میں آپ ہی کے لیے کہہ رہی ہوں، ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، آپ کے لیے سوال کہہ رہی ہوں کہ جی آپ ہی دیکھیں کہ کلیریفیکیشن آ جاتی ہے، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی. انٹرسٹنگ. میں دونوں باتوں کا جواب ثانیہ اپیل بھی نہیں لگ رہی. اور جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آرڈر کہہ رہی ہیں سیاست ہو رہی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ متنازع ہوگی. دونوں باتوں کا جواب دوں. پہلی بات ہے کہ اس شارٹ آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے 12 جولائی کے فیصلے میں کہ اگر کسی کو بھی ای سی پی کو یا پی ٹی آئی کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ جائیں گے. سننا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے چیمبر میں آرڈر کریں گے، وہ آرڈر کا حصہ ہے، فل کورٹ کے آرڈر کا حصہ ہے. سنے بغیر کلیریفیکیشن ہے نا، یہ کوئی ریویو تو نہیں ہے، کلیریفیکیشن ہے جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے پہلے آرڈر میں یہ لکھ دیا ہے. تو آرڈر لکھا ہوا ہے نا سر، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس آرڈر میں کلیریفیکیشن مانگی ای سی پی نے، وہ بدنیتی پہ آرڈر ایسے ہی ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کل رجسٹرار سے جواب مانگا ہے اس کے اوپر. اب 2 باتوں، ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر اور دوسرا ڈیٹیل ریزنز. دیکھیں ڈیٹیل ریزنز کے لیے 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا، 15 جولائی کو چھٹیاں تھیں، 10 سپٹمبر کو کورٹس کھلی ہیں. سمجھ آ گیا؟ وضاحت بھی تو دی ہے نا. سن لیں نا، وضاحت تو 3 لائنیں 4 لائنوں کا 3-4 پیجز کی ہے وضاحت، لیکن ریزنز دینے کے لیے آپ کے 8 ججز نے اپنی ریزنز بھی دینی ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 9 مہینے تک ٹائم ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ دینے کے لیے. دوسرا، اس سے آگے آؤں، جو چیف جسٹس صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی چیف جسٹس نے ایسے سوال رکھ کے اپنے سبارڈینیٹ رجسٹرار کو لکھتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو چاہیے آپ بلا لو، ان سے پوچھ لو کہ جی کب فائل ہوا، کب ایجی کو نوٹس ہوا، کس کورٹ میں رکھا. یہ سوائے اس بات کے سپریم کورٹ کے اوپر مسٹرسٹ کرنے، سپریم کورٹ میں ایک تقسیم کا ماحول پیدا کرنے، اور ججز کو ایک لحاظ سے ان کے خلاف بات کرنے کی نیت سے. لیکن یہ قابل افسوس ہے، یہ چیز دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جوڈیشل سسٹم کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، یہ تو آرٹیکل 8 آرٹیکل 199 کے اوپر ختم کر کے تو تفصیلی فیصلہ نہ آئے. تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے وہ بڑا ریزن ہوتی ہے، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو شارٹ آرڈر ہوتا ہے. یہ ریزن ہوتی ہے، یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر ایک جج صاحب نہیں ہے تو چیف جسٹس کو اتنے اختیارات تو دیں کہ وہ دوسرے کو لے آئے سامنے. میں سمجھتی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک نہیں ہوگا تو اس کو لے آئیں گے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا دے گا. یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ان جو ترمیم پہ متفق ہے جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، جس میں سر فہرست آئینی عدالت ہے، تاکہ آئینی عدالت ہو. اور یہ جو دوسرے دیوانی مقدمات ہیں، فوجداری ملازمت پہ توسیع پہ آپ کا اتفاق ہے؟ نہیں، ہم جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کے تبدیلی پہ اعتراض ہے. بات یہ ہے کہ جو ججز کی ایج ہے اس پہ بلاول بھٹو بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہم اس پہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے آپ عمر بڑھائیں، عمر کم ہونی چاہیے تاکہ 5 کا. دیکھیں ہم نے وہ میں نے بتایا نا کہ ہم 2 اہم نکات جن کے اوپر پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو ایمبیگوس جواب ججز کی دیکھیں آپ یاد کہیں آپ کے جو گورنر پنجاب ہے نا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کس طرح 5 کے پینل میں سے ایک کسی کو چن کے چیف جسٹس بنا سکتے ہیں. ماضی میں بھی جب ایسا ہوا تو سیاستدانوں کو جوتے پڑے ہیں. نہیں، یہ پیپلس پارٹی کا آفیشیل موقف ہے. 18 امینڈمنٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کے جو ہے اپائنٹمنٹ کے اندر ان کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار طے تھا. یہ پیپلس پارٹی کا آفیشیل موقف ہے. افتخار چودھری نے جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی میں بھی کنفیوژن ہے، اس کا مطلب نہیں، پیپلز پارٹی میں کنفیوژن نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو 18th امینڈمنٹ کا انفنشڈ ایجنڈا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے. سحر کامران، شعیب شاہین صاحب اور رانا احسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.